MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। यूँ लगता है कि हाइब्रिड प्लस रजीम मुतारफ़ तो करवा दिया गया है, लेकिन मामलात संभाले नहीं जा रहे। एक चीज़ बनाई जाती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। हर रोज़ एक नया तमाशा होता है, एक नया धमाका होता है। धमाके जो हैं वो दहशत गर्दी के हवाले से ही नहीं हो रहे, बल्कि सियासी महाज पर भी धमाकों का पैदर पे धमाकों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की तरफ से खुफिया इदारों की अदलिया के मामलात में मदाखलत के हवाले से, मुबैना मुदाखलत के हवाले से जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उसे बहुत बड़ी बगावत से ताबीर किया जा रहा है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का फुल कोर्ट इजलास तलब किया। ये जो इजलास है ये शाम को शुरू हुआ, बुध वाले दिन शाम को, और अफ्तार के बाद तक इस हवाले से मशावरत होती रही। क्या फ़ैसला हुआ, क्या गुफ्तगू हुई, इस ख़त में बुनियादी तौर पे क्या कहा गया है और इस ख़त को लेके एक जो बयानिया बनाया जा रहा है वो क्या बनाया जा रहा है। क्या ये कोई साजिश रचाई जा रही है या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से काम लिया है। हकीकत में ये मामला जो है ये क्या है, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस ख़त के मंदरजात पे बात करूं या उसका जो पस मंज़र है वो बयान करूं, मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने जज साहबान हैं और उसमें से कितने जज साहबान जो हैं वो उस बगावत में शरीक हैं और कितने जो हैं वो लाताल्लुक़ रहे हैं। ये तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे मामले को समझने में आसानी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बशमूल चीफ जस्टिस 8 जज साहबान जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं। उनमें चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, तीसरे नंबर पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, चौथे नंबर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, 5वें नंबर पर जस्टिस बाबर सतार हैं, 6ठे नंबर पर जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान हैं, 7वें नंबर पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जबकि 8वें नंबर पर जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा हैं। तो इनमें से जो 2 जज हैं, एक यानी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, और जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनके दस्तखत इस ख़त पर मौजूद नहीं हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा गया है। बाकी जो 6 जज साहबान हैं जिसमें जो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस के बाद या सीनियर पर्सनल जज भी उन्हें जो है वो कहा जाता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, वो हैं। उसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा। ये जो 6 जज साहबान हैं इन्होंने जो है वो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और इस ख़त के मंदरजात जो हैं वो अहम बातें वो मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। फिर इसके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कि ये कोई साजिश है या बड़ी जुर्रत और बहादुरी का काम किया गया है, और व्हाट नेक्स्ट, अब होने क्या जा रहा है, ये ऊँट अब किस करवट जो है वो बैठेगा। क्या ये निज़ाम यूँ ही चलता रहेगा या फिर ये जो चोट लगाई गई है उससे ये निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। इस हवाले से भी जो है हम बात करेंगे। ये जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 6 जज साहबान की तरफ से, इसमें कहा गया है जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस था उनकी जो बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन कलदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उससे बात का आगाज़ किया गया है। और मैंने भी जैसे अपने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि ये तशनगी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में रह गई कि ये फ़ैसला नहीं किया गया कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे मुकदमात के हवाले से बातचीत की, उनसे कोई डील करने की कोशिश की या नहीं की, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से इस बात की तरदीद की गई, ब्रिगेडियर इरफान रामे की तरफ से इस बात की तरदीद की गई, लेकिन जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो है वो अपनी बात पे कायम है। तो इस बात का फ़ैसला होना चाहिए था कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच कह रहा है, लेकिन इस बात का फ़ैसला जो है वो नहीं किया गया। तो इन मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान ने भी यही जवाज़ अख्तियार किया है और कहा है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस है इस हद तक तो वो सुरखरू हुए हैं कि
ان کی جو برطرفی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بات ڈٹرمن نہیں کی گئی کہ کیا مداخلت ہو رہی تھی، اور اگر مداخلت ہو رہی تھی اس وقت ایجنسیوں کی طرف سے عدلیہ کے معاملات میں، تو کیا اب بھی ان پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے اور اب بھی مداخلت کی جا رہی ہے؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب ڈھونڈا جانا چاہیے، یہ کہا گیا ہے معزز جج صاحبان کی طرف سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ججوں کے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رہنمائی دستیاب نہیں ہے کہ اگر ججوں کو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو، جس طرح کی صورتحال کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سامنا کرنا پڑا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پلیٹ فارم ہے جس سے وہ رجوع کریں اور اپنے جو تحفظات ہیں، شکایات ہیں وہ پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ رہنمائی کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ کہ اس پہ یہ جو ایک طرف کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ 6 جج صاحبان جو ہیں یہ اس وقت کہاں تھے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب برطرف ہوئے تو یہ جو 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو اس میں یہ تو اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود نہیں تھے، جج تعینات ہی نہیں ہوئے تھے، تو ان سے کیسا گلا اور کیسا شکوہ؟ پہلی بات تو یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جج صاحبان، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، اس وقت بھی اس میں جج صاحبان تھے، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یعنی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کر دیا گیا، جب جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ بن رہی تھی، جب یہ کھلی مداخلت عدلیہ میں ہو رہی تھی، اور ایک جو حساس ادارے کے افسر ہیں وہ احتساب عدالت کے جج سے مل کے باہر نکلے، ان کی باقاعدہ ویڈیو بن گئی اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو تب یہ جج صاحبان جو ہے ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ اصل میں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ ان ججوں کی بات نہیں کی جا رہی جو اس وقت جج صاحبان موجود تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے، اور ان 6 جج صاحبان میں سے ایک جج جو اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس محسن اختر کیانی، وہ اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، تو انہوں نے اس حوالے سے اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے میرے خیال میں بالکل بجا ہے۔ لیکن ہم خط کے جو مندرجات ہیں اس کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا، پھر آخر میں جا کے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس خط میں کہا گیا ہے کہ محمد ساجد برخلاف عمران احمد خیان نیازی کا جو مقدمہ تھا، یہ جو پٹیشن تھی، اس پٹیشن کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہ کیس جو ہے یہ عمران خان صاحب کی یہ جو مبینہ ناجائز بیٹی ہیں ٹیریان، یہ ان کا دراصل ان کے حوالے سے دراصل کیس تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس عامر فاروق کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں وہ شامل تھے۔ 30 مارچ 2023 کو فیصلہ اس والے سے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور یہ اس خط میں کہا گیا کہ جو جج صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے، یعنی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ڈرافٹ اوپینین جو ہے وہ اپنا جاری کر دیا، اور دیگر جو 2 جج صاحبان ہیں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر، انہوں نے اختلاف کیا اس فیصلے سے، اور 19 اپریل 2023 کو جو ہے ان کا جو اختلافی اوپینین ہے وہ جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اچھا، تو یہ جو 2 جج صاحبان جنہوں نے کہا کہ قابل سماعت نہیں ہے یہ محمد ساجد صاحب کی جو پٹیشن ہے عمران احمد خان نیازی کے خلاف، تو اس خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان پر ISI کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا، اور یہ دباؤ اس قدر بڑھا کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ اسپتال داخل ہونا پڑا انہیں۔ 2 مئی 2023 کو کہا گیا اس خط میں کہ جی جج صاحبان نے اس وقت چیف جسٹس کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ ملاقات کی، اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ان کے گوش گزار کی۔ 2 مئی 2023 کو چیف جسٹس کے گھر ملاقات کی گئی، بہت قابل غور بات ہے، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سازش کس قدر گھناؤنی ہے۔ آپ دیکھ لیں، پورا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو رگیدا جا رہا ہے، تمام تر توپوں کا رخ ان کی طرف ہے، اس بنیاد پر کہ دیکھیں جی ان کے علم میں تھا، ان کے گھر جا کر ان جج صاحبان نے ملاقات کی، انہیں بتایا، اس کے باوجود وہ خاموش رہے۔ تو جمع خاطر رکھیے جناب، یہی وہ جیل سازی ہے، یہی وہ فراڈ ہے۔
یہ 2 مئی 2023 کو جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ان کے گھر ان کی رہائش گاہ پر، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں بلکہ جسٹس عمر عطا بندیال تھے۔ یہ 2 مئی 2023 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس جو حلف لیا ہے وہ 17 ستمبر 2023 کو لیا ہے۔ تو یہ جو چیف جسٹس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہ دراصل جسٹس عمر عطا بندیال کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3 مئی 2023 کو 6 جج صاحبان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے بھی ملاقات کی اور انہیں اپنی تشویش سے جو ہے وہ آگاہ کیا، اور اس پہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ISI کے DGC سے ان کی بات ہو گئی ہے اور اب ISI کا کوئی افسر یا اہلکار جج صاحبان سے رابطہ نہیں کرے گا اور انہیں کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن عدلیہ کے معاملات میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو 6 جج صاحبان کی طرف سے خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں اور پھر کہا گیا کہ مئی 2023 میں ایک جج کے برادر ان لا کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، انہیں الیکٹرک شاک دیے گئے، ان کا ایک بیان ریکارڈ کیا گیا زبردستی، اور 24 گھنٹے بعد انہیں جو ہے وہ رہائی ملی۔ اچھا، اور پھر کہا گیا کہ جی یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک جج کے خلاف شکایت درج کروا دی گئی، اب اس کو بھی ہراساں کیے جانے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر یعنی جو ججوں کے محاسبے کا فورم ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اگر اس میں کوئی شکایت درج کرواتا ہے کسی جج کے خلاف، تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دیا جائے، اسے بھی چارج شیٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ جی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جی خط میں کہا گیا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں ایک اسلام آباد کے، ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کے گھر کریکر پھینکے گئے، اور ٹی بریک کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو یہ ساری تفصیل بتائی گئی۔ ان کی موجودگی میں اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بلوایا گیا، انہوں نے ان تمام باتوں کی جو ہے وہ تصدیق کی، تو ان جج صاحب کو OST بنا دیا گیا، آج کل وہ بہاولپور میں تعینات ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ جی 10/5/2023 کو ایک جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہا کہ ISI کے افسر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور پھر 19/5/2023 کو 6 جج صاحبان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جبکہ لاہور گئے ہوئے تھے، تو یہ جو 6 جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کی، اور یہ ملاقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے نہیں ہوئی بلکہ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے۔ یہ 19 مئی 2023 کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی ملاقات جو ہے 2 مئی 2023 کو ہوئی چیف جسٹس سے، دوسری ملاقات 19 مئی 2023 کو ہوئی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 17 ستمبر 2023 کو بطور چیف جسٹس حلف لیا۔ ان دونوں ملاقاتیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دراصل جسٹس عمر عطا بندیال سے ہوئی۔ اگر آپ نے متون کرنا ہے، اگر آپ نے برا بھلا کہنا ہے، بزدلی کے تانے دینے ہیں، تو براہ کرم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیجئے، اپنی گالیوں کا رخ جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف موڑ دیجئے، کیونکہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا۔ اچھا، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو 19 مئی کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور پھر کہا گیا کہ ایک جج صاحب جب انہیں ایک سرکاری گھر الاٹ ہوا، وہ اس میں منتقل ہوئے، اور کچھ عرصے بعد کچھ لائٹیں جو ہیں وہ اتاری گئیں، اور تو پتہ چلا کہ جی ان کے ڈرائنگ روم میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے ایک کیمرہ نصب ہے، کیمرہ نصب ہے جس میں باقاعدہ سم لگی ہوئی ہے، اور وہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ جج صاحب کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی ایک خفیہ کیمرہ نصب تھا جب تلاشی لی گئی، اور ایک USB ملی جس میں جج صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ کی گئی تھیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، جو جج صاحب کے اہل خانہ کی پرائیویٹ ویڈیوز اور آڈیوز تھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے جو ہیں وہ چلائی گئی، انہیں جو ہے وہ اس حوالے سے بتایا گیا۔ اور پھر 12 فروری 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے ایک خط لکھا چیف جسٹس عامر فاروق کو، جس میں کہا گیا کہ خفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں، جو افسر ہیں، ان کی عدلیہ میں مداخلت اور جو غیر قانونی نگرانی کی جا رہی ہے جج صاحبان کی، اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اس میں۔ اور آخر میں کہا گیا کہ جی ہر جج، یہ ذرا بٹرنگ کی جا رہی ہے، اب مکھن لگایا جا رہا ہے،
چاپلوسی کی جا رہی ہے ذرا کہ جی ہر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہوتا کہ ان سارے حالات کا مردانہ وار جو ہے وہ سامنا کر سکے، تو لہٰذا اس پہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جو دیگر ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں ان کو بھی کیا اسی طرح کی صورتحال درپیش ہے یا نہیں ہے، اور اس حوالے سے ادارہ جاتی مشاورت کی جائے اور کوئی لاہ عمل جو ہے وہ متعین کیا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ جی ضمیر اب کیوں جاگا ہے، تب کیوں نہیں جاگا، لیکن اس بات کو جو ہے وہ ہم چلیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لیکن ایک چیز جو بہت واضح دکھائی دے رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ ہے گروہ بندی۔ آپ دیکھیے کہ 6 جج صاحبان جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات کر رہے ہیں، 6 جج صاحبان جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کر رہے ہیں، 5 جج صاحبان جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، 6 جج صاحبان جو ہیں پھر جا کے ملتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کو، اور اب 6 جج صاحبان ہی خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس کا مطلب ہے کہ گروہ بندی کی گئی ہے، اور جب گروہ بندی کر کے جتھا بنا کر یونین بنا کر جو ہے کسی معاملے سے ڈیل کیا جاتا ہے تو اس کو سازش کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی دو رائے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جج صاحبان اپنے ان کے ساتھ جو معاملات بھی پیش آئے ہیں اگر انفرادی طور پہ وہ کارروائی کرتے یا انفرادی طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یا چیف جسٹس ہائی کورٹ کو آگاہ کیا جاتا تو شاید اس کا زیادہ اثر ہوتا، لیکن یونین بنا کر جتھا بنا کر جو ہے وہ اس طرح سے ایک لاہ عمل بنا کر چلنا، یہ کم از کم اعلیٰ عدلیہ میں انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج صاحبان کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو واضح دکھائی دے رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے وہ یونین بنا کے چل رہے ہیں، ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک ان کا جو ہے مشترکہ ایک ٹارگٹ ہے، اور اس کے تحت جو ہے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججوں کے محاسبے کا فورم ہے، وہاں ججوں کے احتساب کے حوالے سے، ان سے شکایات کے حوالے سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو فورم ہے یہ خفیہ اداروں کے احتساب کا فورم ہرگز نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی طلب کر سکتی ہے، سینٹ میں اس حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے، حکومت جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتی ہے خفیہ اداروں کا جو وہ کام ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں کوئی از خود نوٹس ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے اس حوالے سے کہ جو خفیہ اداروں کا دائرہ کار ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، اسے جو ہے اس کا جو ہے وہ تعین کیا جائے۔ لیکن یہ عجیب مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کو خط لکھا گیا ہے 6 جج صاحبان کی طرف سے۔ اچھا، اگر تو جو نئے پاکستان میں انصاف کا طریقہ کار اور جو معیار رائج تھا، جو سلوک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا اس دوران، تو اگر وہی معیار اپنایا جائے، اگر اسی طرح سے انصاف فراہم کیا جائے تو پھر تو یہ انصاف کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، واضح نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیا ہے، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھ کے، اور یہ خط باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت میڈیا کو لیک کر کے جو ہے وہ ججوں کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو ان 6 جج صاحبان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو، انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر، فیئر ٹرائل کا موقع دیے بغیر، انکوائری کیے بغیر ان جج صاحبان کو برطرف کر دیا جائے، 4-5 سال جو ہیں وہ بھاگتے رہیں اور عدلیہ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں، انصاف کی دہائی دیتے رہیں، اور جب ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ جائے تو پھر اس کے بعد ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا جائے، جیسا کہ شوکت عزیز صدیقی کے ضمن میں ہوا ہے۔ تو یہ تو انصاف کا وہ معیار ہے جو نئے پاکستان میں مقرر کیا گیا تھا، اور یہ نو نہالان پاکستان جو ابھی بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے جو طریقہ رائج کیا تھا، انہوں نے جو معیار بنایا تھا، اگر اس کو لے کے چلا جائے تو پھر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تانے دینے کی حد تک تو یہ بات درست ہے، کسی کو سمجھانے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے انہیں نہیں دہرایا جانا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو بڑا ٹھیک جو لاہ عمل ہے وہ اپنایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے
جو فل کورٹ اجلاس ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا وہ طلب کیا ہے۔ ابھی جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں افطار ہو چکا ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کوئی نہیں بتایا گیا کہ یہاں جو ہے وہ کیا بات ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اب اس معاملے کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں، اگر یہ فسانے کو حقیقت کا رنگ دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ کوئی سازش رچائی گئی ہے، تو بھی جو اصل صورتحال ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اس میں یہ جو 6 جج صاحبان ہیں، اس میں جو لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج جسٹس محسن اختر کیانی، ان کی طرف سے لیڈنگ رول جو ہے وہ پلے کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں پلے کیا جا رہا ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کے بھائی بری فوج میں ہیں، اور 2018 میں ان کے بھائی جو ہیں حسن اختر کیانی وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ ہوئے تھے، اور یہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں تب انہیں بھی کسی ادارے سے، خفیہ ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ جو خواہش اور جو فرمائش آتی تھی وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام ہو جاتا تھا، تو کسی قسم کی کوئی شکایت اس وقت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب یہ اچانک شکایات پیدا کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ شکایات پیدا اس لیے ہو گئی ہیں جناب کہ ایک تو جو حسن اختر کیانی ہیں جو میجر جنرل ہیں، ابھی بھی سرو کر رہے ہیں افواج پاکستان میں، ایک تو وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، انہیں میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ دوسرا یہ کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان پہ بڑے الزامات ہیں اور بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آئندہ کسی ولاگ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا، لیکن سر دست یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو گلہ یہ ہے، شکوہ یہ ہے کہ جی ان کے خلاف یہ جو ریفرنس دائر ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، جو شکایت درج کروائی گئی ہے، یہ شکایت جو ہے وہ ختم کروائی جائے، ان کا راستہ کلیئر کیا جائے تاکہ وہ آئندہ چیف جسٹس بن چکے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور یہ نہیں کیا جا رہا تو لہٰذا وہ خفا ہیں، وہ ناراض ہیں، اور اب انہیں جو مداخلت ہے وہ بہت بری لگ رہی ہے۔ تو اتنا سا جو ہے یہ سارا معاملہ ہے، اور اس حوالے سے کوشش کروں گا کہ میں آئندہ ولاگ میں کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔